बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खिलाफ मामूल आज मैं थोड़ा सा ज़रा अपने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम और नवाज शरीफ साहब की रिहाई पे थोड़ी सी बात करूँगा। थोड़ी सी आप थोड़ा सा वेट करेंगे। गो कि सियासत मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं इसको समझता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे दो तीन बातें करूँगा जो मेरे तजर्बे से निकली हुई हैं। और मेरे कुछ दोस्त इस हवाले से बातें करते हैं कि जब नवाज शरीफ या इस किस्म के किसी लोगों को कुछ लोगों को अदालतें पकड़ लेती है, उनको जेल में डाल देती है, तो हम कहते हैं, तो उनके जो अपोजिशन होती है वो कहते हैं हाँ अदालतें मुर्दाबाद, अदालतें नहीं हैं, अदालतें कुछ भी नहीं है। और जब हमारे मुखालिफिन को पकड़ लेते हैं तो हम कहते हैं जिंदाबाद और कानून की रखवाली कानून की बालादस्ती भी फलाना ढिमकाना। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ कि हम सेंसेस रखने वाले सारे लोग हैं पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ना नवाज शरीफ के फेवर में हूँ ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। जो मुल्क का दुश्मन है, जो मुल्क को नुकसान देगा, मैं उसके हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ। जो मुल्क का, मेरे मुल्क का, माधरती का दुश्मन है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और जो माधरती पाकिस्तान का दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं। अगर वो पकड़ा जाए तो हम उससे खुश होते हैं, और अगर वो छूट जाए तो हम उससे दुखी होते हैं, तकलीफ़ होती है। लेकिन इसमें मैं एक अर्ज़ आपको करूँ, जितने मेरे बच्चे हैं, मैं चूँकि अदालतों से थोड़ा सा वास्ता रहा है, तो इसमें ये याद रखें कि अदालत अपने लिए बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, उसको हमने प्रूफ देने होते हैं। जब हम प्रूफ देते हैं तो उस प्रूफ की बिना पे अगले बंदे को वो या सज़ा करते हैं या फिर जज़ा करते हैं। ये ज़हन में रखें। आप कोई बंदा ये मत कहें कि अदालतें, जो कोई कहते हिल में जाएँ, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, तो ये अदालतों की बेहुरमती है। और अदालतें भी हमारी हैं, ये मुल्क भी हमारा है, ये कानून भी हमारा है। तो लिहाजा आप इस किस्म के अल्फाज, सारे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हो, मैं सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस किस्म के अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल मत करें। मैं दो तीन चीज़ें आपकी गुजारिश करता हूँ, और वो थोड़ा जहन में रखें कि अब इसमें कमज़ोरी अदालत की नहीं है, इसमें कमज़ोरी हमारे उन डिपार्टमेंट्स की है जो वक्त पे अदालत को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या उसे कहते हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर सके। अगर वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है ना वो उनको छोड़ा जाए। ये बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें वो आप कानूनी तौर पे एक चीज़ साबित कर लेते हैं, ये ज़हन में रखें, ये मेरा तजर्बा है। अगर आपने कानूनी तौर पे ये साबित कर लिया कि ये फ़लाँ बंदा गलत है, तो उसको सज़ा होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसको सज़ा ना हो। ये मेरा तजर्बा है। लेकिन बाद औक़ात आप अक्सर, मेरे बच्चे या मेरे बहन भाई ये कहेंगे कि जी फ़लाँ बंदे ने तो कत्ल किया था और लोगों के सामने किया था, वो नहीं पकड़ा गया, या उसको सज़ा नहीं हुई, या फ़लाँ ने चोरी की थी, डाका मारा था, फ़लाना किया था। तो उसमें ये होता है कि उसका जो अपोनेंट है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर गवाह या प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। उस वजह से वो बंदा जो है वो अदालतें उसको, क्योंकि अदालत के पास तो आंखें नहीं है ना, उन्होंने वो सबूत देखने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो आपने उसको पुटअप किए होते हैं, जिस बंदे ने केस किया होता है वो उसने देखने होते हैं। तो गो कि मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि मैं चूँकि अदालत से रिलेटेड बंदा नहीं, लेकिन मेरे इसमें तजर्बा हुआ है, मुझे ये पता है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप बिल्कुल राइट पे होते हैं, आप बिल्कुल हक पे होते हैं, लेकिन इसमें जब हम सबूत नहीं पेश कर सकते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप नहीं प्रोवाइड कर लेते, प्रॉपर टाइम पे नहीं कर लेते, तो अमीर बुनीरी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको लाइव ले लूँ, लेकिन आपने मुझे कॉल करनी है तो तब मैं आपको, आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे ले लूँगा। तो इसमें यह है कि अदालतों को आपने पूरी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं। और फिर ये याद रखें कि हर चीज़ का कोई ना कोई बेस होता है, उस बेस पे जो है ना गवर्नमेंट आपको हाथ डालिए। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मिनट सब्र, अमीर बुनीरी एक मिनट सब्र करें। एक चीज़ की बुनियाद पे गवर्नमेंट आप पे हाथ डालती है। अब मैं रिश्वत नहीं लेता तो मुझे गवर्नमेंट क्यों पकड़ेगी? देखिए तकरीबन 32-34 साल मेरी भी सर्विस हो गई है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने अभी तक रिश्वत में नहीं पकड़ा, इसलिए कि मैंने गवर्नमेंट से, मैंने मुल्क से चोरी नहीं की है, मैंने मुल्क से गद्दारी नहीं की है, मैंने रिश्वत नहीं लिया। तो इस वजह से अगर मेरे खिलाफ कोई केस करता है तो उसको सबूत पेश करना होगा, उस सबूत के बिना पर वो मुझे पकड़ेंगे। अगर आपका सबूत सॉलिड होगा तो मुझे पकड़ेंगे, नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ना है। जी बुनीरी साहब फरमाएं। जी बुनीरी साहब फरमाएं। बुनीरी साहब फरमाएं। वालेकुम सलाम जनाब।
کیا حال ہے چاچا؟ خیر؟ خیر جی، حکم جی فرمائیں. یہ نواز شریف تو رہا ہو گیا ابھی، جی بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہو گے؟ تو اسی کے بارے میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے اپنا پروف گورنمنٹ کو دیتے ہیں، عدالت کو پیش کرتے ہیں، تو نواز شریف کیا کہ کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ سارے بڑے بڑے لوگ بھی جائیں گے، چھوٹے بھی جائیں گے، لیکن ان کے خلاف ثبوت دینا پڑتا ہے. اگر آپ آپ کس ثبوت دیں گے اس نے واقعی چیز کی ہے اور وہ آپ ثبوت دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے آپ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس تعلقات رکھتے ہو؟ جی کس پارٹی سے تعلقات جی رکھتے ہو؟ میں کسی پارٹی سے تعلقات نہیں رکھتا. میں صرف اپنی ماں دھرتی پاکستان سے تعلقات رکھتا ہوں. جو میرے پاکستان سے وفادار ہے، جو میرے پاکستان سے کی خدمت کرتا ہے، اچھی طریقے سے کرتا ہے، تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، اور جو اس کے خلاف ہے میں اس کے خلاف ہوں. میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ پاکستان زندہ آباد. سمجھ گئے نا چاچا؟ جی ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ آباد. بہت مہربانی بیٹا، خوش رہو. بالکل ہمارا یہ نعرہ ہے کہ پاکستان زندہ باد. ہم نے اس ماں دھرتی کے لیے کام کرنا ہے، اور میں سارے بچوں کو، پاکستان کے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو اب ہوائی فائرنگ مت کریں. بہت سارے لوگوں کو میں کیا اللہ نہ کرے، میں نہیں کہہ سکتا کل اگر یہ دوبارہ پکڑا جائے وہ پھر اس طرف والے ہوائی فائرنگ کریں گے. اس ہوائی فائرنگ میں بہت سارے غریب لوگوں کے سولر سسٹم جو اوپر چھتوں پہ لگے ہیں وہ لگ جاتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں. تو میں ساری قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سارے بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک چچا کی حیثیت سے، ایک ماموں کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، کہ آپ ہوائی فائرنگ کبھی بھی مت کریں. چاہے نواز شریف پکڑا جائے، چاہے وہ چھوٹ جائے. آپ اس میں بس آپ شکر کریں اللہ کا. اگر آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا تو آپ شکر کریں اللہ کا. دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ اللہ سے مانگیں کہ وہ جو ہے نا وہ جیل جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. میں یہ عدالتیں بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارے ہیں. میں پھر آخر میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جتنے بھی ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ، مجھے پتہ ہے، مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ادارے کبھی بھی اس وقت تک کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک ان کے پاس 100% ان کے پاس مواد نہ ہو، تو کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. چونکہ میں خود گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بندہ ہوں اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اس لیے آپ لوگ اس میں خواہ مطلب ایک طرف جو ہے نا اگر پکڑا جائے تو فائرنگ، اور جب چھوٹ جائے تو فائرنگ، تو آپ یہ بھی نہ کریں. دوسری بات یہ کہ عدالتوں کی بے حرمتی بھی نہ کریں. یہ عدالتیں ہماری ہیں اور ان عدالتوں کو پروف دینا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں عدالتوں کے جتنے بھی ہمارے جو سینئرز ہیں، چیف جسٹس ہیں یا جو بھی ہمارے سینئرز ہیں، میں ساروں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کی عدالتوں میں، آپ کے جیلوں میں جو حالات ہیں، خدا را آپ ان حالات کو دیکھیں. کیونکہ جیلوں میں گئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جیلوں میں جا کے آپ لوگوں کی جو ان کو تعلیم دیتے ہیں، جس طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹریٹ کرتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عدالتوں جیلوں میں جو ہے نا ان کو پراپر آپ ذرا مہربانی کریں، ان پہ تھوڑی نظر ڈالیں اور ان کی اچھی تربیت پہ نظر ڈالیں. کیونکہ وہ جو لاکھوں لوگ ہمارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، ان کی زندگی ویسٹ ہو رہی ہے. تو آپ ان کو پازیٹیو اس میں لیں، مطلب ان کو ایسے کوئی کام سکھائیں کہ وہاں کام کریں، اور ان کو اپنی دنیا کا، اپنے ملک کا ایک ایسا شہری بنائیں کہ وہ وہاں سے بھی کوئی پروڈکشن کریں، یا اس پہ ان کو جو ہے نا ان کو آپ کیا اسے کہتے ہیں، کوئی پروفٹ دیں. ان کی جو جیلیں ہیں یا ان کی جو قیدیں ہیں یا جو ان کی سزا ہے اس میں تھوڑی سی کمی فرمائیں. اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اٹک کے جو وہ ہیں جیل ہے، اس سے کافی ریلیٹڈ ہمیں کافی انفارمیشنز ایسی ملی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی گناہوں میں آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ان کے پراپر جو ہے نا ان کے لوگوں کو پیچھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے. ایک بات وہ سال ادھر پڑے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے پاس وکیل نہیں ہے، وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ وکیل وہ نہیں کر سکتے، اس کے پیسے نہیں دے سکتے، تو اس سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ سے، عدالتوں سے، آپ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اس چیز پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں، اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس میں تھوڑے تھوڑے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کو تو آپ چھوڑ دینا. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور اللہ کے بندو یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. آپ لوگ اگر اس کو بند کر کے ایک جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا کھانا پینا بھی آپ پہ، اس کا علاج بھی آپ پہ، اس کے کپڑے بھی آپ پہ، اس کی بجلی اور گیس اور یہ سارے اخراجات آپ پہ ہیں. آپ دیکھیں اگر اس کی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. جب آپ ان کو چھوڑیں گے
ٹھیک ہے جی، آپ بے شک آپ ان کے لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ ان کی آپ پراپر وہ گارنٹی لیتے ہیں یا جیسی بھی آپ پراپر ڈاکومنٹس مینٹین کرتے ہو آپ مینٹین کریں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ وہ کریں، کوئی اچھی طریقے سے ان کو چھڑائیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ جا کے ہمارے پاکستان میں کوئی اچھا کام کر سکیں اور ہمارے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو اس کا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے. جناب میں آخر میں کمنٹس کی طرف آؤں گا. مہر نواز بہت مہربانی جی، جزاک اللہ. ذوالقرنین بہت مہربانی جناب، جزاک اللہ. انم ضیاء بہت مہربانی، جزاک اللہ. نسیم خان بہت مہربانی. جناب امیر بنیری بہت مہربانی جی. جناب امیر بنیری بہت مہربانی. سہیل احمد بہت مہربانی. جناب شان عثمان، فوج اور عدلیہ کے ساتھ عمران خان پر بھی لعنت جو سعودی عرب کے نیچے لیٹ گئے. بیٹا آپ لعنت کہہ سکتے ہوں گے، تو میں تو فوج کو لعنت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسی فوج کی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ملک کی جو سیفٹی ہے اس فوج کی وجہ سے ہے. اور اس فوج میں کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، آپ کے والد ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر میرا بیٹا آرمی میں ہے تو آپ کے والد صاحب آرمی میں ہیں، نہیں تو آپ کے چچا ہیں، نہیں تو آپ کا چچا زاد بھائی ہے. تو ان پہ لعنت بھیجنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ اپنے والد صاحب پہ لعنت بھیجیں گے، آپ اپنے بھائیوں پہ لعنت بھیجیں گے. ٹھیک ہے، آرمی کی مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے بہت زبردست ڈسپلن سسٹم ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس وہ جو ہے نا وہ ایک آرڈر کر دیتے ہیں کہ ایسے، یہ تو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور کم از کم میں آپ کی اس بات کو پسند نہیں کرتا. اور کسی پہ لعنت کہنے سے یا کسی پہ شاباش کہنے سے کوئی آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے. لیکن اس کو آپ کے جو ادارے ہیں یہ اس کو ایویڈنس دیں گے تو اس بنا پر وہ جو ہے کسی بندے کو پکڑیں گے یا اس کو چھوڑیں گے. عمران خان بہت مہربانی، جزاک اللہ. طاہر علی خان کیا بات کرتے ہیں، قانون تو صرف غریب عوام کے لیے ہے. نہیں جی طاہر خان، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات مجھے پسند نہیں ہے. قانون غریب کے لیے نہیں ہے. قانون میں کہیں کسی کتاب میں لکھا کہ یہ غریب کے لیے ہے، غریب کے لیے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جیلوں میں جا چکے ہیں. بھٹو سے بڑا آدمی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بھٹو ایک ایسا آدمی تھا، اب تو مجھے عمر سے اتنے زیادہ نہیں لگ رہے، میں چھوٹا سا تھا جب یہ بھٹو صاحب جب 1971 میں 73-74 میں اللہ پاک کمی بیشی کی معافی فرمائے یہ آئے تھے، اور تو میں پشاور میں تھا، اور یہ وہ اس کے بڑے بڑے ڈھول بجتے تھے، اور بھٹو آ گیا میدان میں اور اے جمال، اور یہ وہ اس کی بڑی ٹور تھی. تو کدھر کیا وہ؟ آپ کے اس قانون نے اس کو مارا ہے، آپ نے تو نہیں مارا، نہ میں اس کو مار سکتا ہوں، نہ میں قانونی نے مارا ہے. تو میں اب اچھا بہت سارے لوگ کہیں کہ جی غلط مارا ہے. اب اس وقت اس نے جو لوگوں کو قتل عام کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، کیونکہ میرے بہت سارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو میں اس پہ ڈسکس نہیں کرتا. تو یہ کہ اس نے جو مظالم کیے تھے تو ظاہر ہے اس کو بھی تو کسی کا وہ بددعا تو لگنی ہے نا. بہرحال میری پھر بھی آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان ہماری ماں دھرتی ہے، اور میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک سالمیت کا وہ کرو. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ سارے ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی بریلوی سندھی، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ اور سنی ہے، اور کوئی جو ہے نا پنجابی پٹھان پنجابی سندھی بلوچی ہے، اور کوئی اور ہے، اور کوئی جو ہے نا کوئی پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی اور عوامی پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کاف اور فلانا ڈمکانا ہے، یہ ہیں. کوئی کہتے ہیں فلانا کافر ہے، کوئی کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے. اللہ کے بندو، اگر کوئی ملک ہم پہ اللہ نہ کرے کوئی اٹیک کرتا ہے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا کوئی بھی کوئی اور ہمارے دشمن، بہت سارے ممالک ہیں، آپ اپنے ملک کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے دوست بنے، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ، اور محبت کی پالیسی سیکھو، محبت کی سیاست سیکھو. اگر ہم پہ باہر سے کوئی ملک ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جی شیعہ کدھر ہیں، شیعوں کو میں قتل کروں، سنیوں کو چھوڑ دوں، بریلویوں کو قتل کروں، اور دیوبندیوں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ ایک دفعہ جب جہاز چلائیں گے تو کہتے ہیں کرش دی مسلمس، اور آپ کو کرش کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ کرش، تو آپ کے لیے وہ کرش کریں گے. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، مونچھوں والے ہیں، بدماش ہیں، نیک ہیں کیا، نہیں، انہوں نے کرش کرنا ہے. تو خدا را میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دشمنیاں چھوڑ دیں، یہ والی زبان چھوڑ دیں، محبت والی زبان اپنائیں، یا دوستی والی زبان اپنائیں، ایک دوسرے سے صلہ رحمی اور معافی والے تک وہ سلسلہ کریں، تاکہ ملک جو ہے یہ آباد ہو، اور اس میں اچھے تعلقات ہوں، ہر چیز پہ مل بیٹھ کے، اور ایک چیز پہ آپ جو ہے نا وہ کریں. بس جیسے کہ ہم کہیں جی میں کہوں فلانے پہ لانا تو فلانا کہیں مجھ پہ لانا تو فلانا کہیں دوسرے پہ لانا تو وہ کہیں اس پہ لانا، تو ان چیزوں سے کوئی یہ ملک نہیں بنتے، اس سے گھر نہیں بنتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں آپ پہ لانا، بیوی آپ کے ابو کو کہتی ہے کہ آپ پہ لانا، ابو جو ہے وہ امی، تو گھر کا کیا ماحول بنے گا؟ تو یہ تو پاکستان تو ہمارا گھر ہے نا.
اگر ہم اس میں ایک دوسرے پہ اس طرح لان تان اور یہ اس طرح کی چیزیں کریں تو یہ ہمارے ملک کی بربادی ہے. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں چھوڑیں اور خصوصی طور پہ یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ نہ کریں, کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہے. کوئی بندہ ڈسیبل ہو جائے گا, آپ کی ایک گولی چلا لینے سے, آپ کا تھوڑا سا دل خوش کرنے سے اگر کوئی بندہ ڈسیبل ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے ڈسیبل ہو جائے گا. تو میرے بچوں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں ان چیزوں میں مت پڑیں اور خاص کر یہ ہوائی فائرنگ مت کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری کوئی کمی بیشی, کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے, چونکہ میں بولنے والا نہیں ہوں, میں رائٹر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کی طرح ایک عام سا بندہ ہوں, لیکن دل سے مجبور ہوتا ہوں, دل درد کرتا ہے جب میں کوئی ایسی چیز